मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। तो आज हम सीख रहे हैं कि खुदा जो हमसे प्यार करता है वो भी हमसे तकाजा करता है कि हम भी उससे उसी कदर प्यार करें जिस तरह वो हमसे प्यार करता है। क्योंकि वो हम सीख रहे थे कि वो हमारे लिए जेलस है, वो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। और यहाँ पर हम देख रहे थे लूका की इंजील का 14वां बाब उसकी 25 आयत पिछले प्रोग्राम में, तो हम उसको जारी रखेंगे। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अब आम इंसान होगा, इस दुनिया का लीडर होगा, तो वो तो कहेगा कि ठीक है ये कोई बात नहीं, अगर आप जैसे भी क्यों नहीं है। जैसे इन दोनों में जो सियासी लोग हैं उनके जलसे में अगर 50,000 लोग आ जाए तो वो बड़े नाप तोल कर चुन कर लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई बंदा जो है वो नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि हमें उनके वोटों की ज़रूरत है। और जब अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। लेकिन खुदा जो है वो हमारे उसे हमारे वोटों की ज़रूरत नहीं है, उसे हमसे प्यार है। और वो जानता है कि इस ज़िंदगी के बाद एक ज़िंदगी है और जो इस ज़िंदगी से भी अहम है, और उस जो आने वाली ज़िंदगी के उसका दारोमदार इस ज़िंदगी पर है। फ़र्ज़ किया कि आप 70 साल, 80 साल, 90 साल या 100 साल या 120 साल तक भी ज़िंदा रहते हैं, तो जो अब्दियत है, इन्फिनिटी का नंबर है, उसमें से अगर 120 माइनस कर लो, मनफी कर लो, तो फिर भी वो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। तो जैसे एक समुंदर में से एक गिलास पानी निकालो तो क्या समुंदर की जो सतह जो कम हो जाएगी? नहीं, वो कम नहीं। जैसे इसी तरह एक इन्फिनिटी का नंबर है, अब्दियत का नंबर है, जिसमें हम कोई सालों का हिसाब नहीं लगा सकते। खुदा की उम्र का कोई हिसाब लगा सकता है? क्यों कह सकते हैं कि खुदा का इब्तिदा कब हुआ और खुदा का आखिर कब होगा? उसका तो कोई ना इब्तिदा है ना इंतहा है, ना अव्वल, वो उसका कोई अव्वल नहीं है, ना उसका आखिर है, ना उसकी इब्तिदा है, ना कोई इंतहा है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ, अव्वल और आखिर हूँ। तो उसका तो कुछ ना शुरू है ना आखिर है। तो जो हमारी ज़िंदगी, इस ज़िंदगी के बाद अगर आप 70, 80, 90, 100 साल तक, 120 साल तक ज़िंदा रहते हैं, तो इस ज़िंदगी के बाद असली ज़िंदगी शुरू होनी है, जिसको हम अब्दियत कहेंगे। और वो जो है वो बहुत अहम है, लेकिन उसका दारोमदार, उस ज़िंदगी का, अब्दियत का ज़िंदगी का दारोमदार इस ज़िंदगी पर है। इस ज़िंदगी खुदा ने आपको ये ज़िंदगी दी है, 100 साल दिए, 120 साल दिए, 80 साल दिए, उसमें आपने चुनना है कि किस को चुनते हैं। खुदा ने कहा कि मूसा के ज़रिए ये कहा कि मौत और ज़िंदगी में आज आपके सामने रखता हूँ, भलाई और लाइक बुराई और भलाई। तो खुदा कहता है कि ज़िंदगी को चुनो, भलाई को चुनो। और वो कैसे हम चुन सकते हैं? जैसे यूहन्ना की उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब क्या है, खुदा ने हमें अपना बेटा दे दिया, यीशु मसीह इंसान बनकर इस दुनिया में आ गए, उसने अपनी जान दी है। और हमने क्या करना? अपने गुनाहों को तर्क करके उस पर ईमान लाना है, उस कफ़ारे को कबूल करना है जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, और उसके साथ साथ चलना है। शायद आपको मुश्किल इसलिए लगेगा क्योंकि जब मोहब्बत नहीं ना होती तो मोहब्बत ना होने की वजह से चीज़ें मुश्किल लगती हैं करना। अगर सच्ची मोहब्बत है तो कुछ भी मुश्किल नहीं नजर आता। तो मैं क्यों ऐसे खुदा को छोड़कर किसी और की परस्तिश करूं और अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ शेयर करूं? और जब वो कहता है कि आई एम जेलस फॉर यू, मैं कहूँगा ठीक है खुदा, प्रेज गॉड, मैं ये करूँगा, प्रेज गॉड।
اور ایک حوالہ اور پڑھیں گے، مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب، اس کی 17 آیت پڑھیں گے۔ اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، دوڑتا ہوا، عام چل کے نہیں آیا، دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، اور پھر اس نے کیا کیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اسے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اب یہ شخص جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اس طور سے دیکھیں گے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے جوش سے بھرے ہوئے ہیں، جیسے یہ شخص تھا دوڑتا ہوا۔ اگر جوش نہیں ہے تو دوڑتا ہوا کیوں آئے گا؟ یہ بڑا جوش سے بھرا ہوا ہے، دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ کئی ایسے جو لوگ ہیں وہ دوڑ کر عبادات میں آتے ہیں، بڑے جوش کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ گھٹنے بھی ٹیکتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ خدا کے حکموں کو مانتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں تو بڑی دیر سے ان سب حکموں کو مان رہا ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، سچ بات کہہ رہا ہے، سچ بات کہہ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کیا کمی ہے؟ ہاں جی، اب میں اس تصویر کو امیجن کر رہا تھا، اس منظر کو امیجن کر رہا تھا کہ اس کا نقشہ بنا رہا تھا اپنے دماغ میں کہ اب یہ شخص یسوع کے قدموں میں گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور اب یہ شخص گھٹنے ٹیک کر ایسے اوپر کو کر کے جو ہے نا منہ کر کے یسوع مسیح کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، اور جب یسوع مسیح بات کر رہا ہے تو اس کو جواب دے، خدا نے یہ تو میں نے سارا کچھ کیا ہے، اب مجھ میں کمی کیا ہے؟ تب یسوع اس کو بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے گلے میں ایسے بازو ڈال کر تو چہرہ اس کے سامنے لے آتا ہے اس کا، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے۔ اب جب یسوع ایسے کرا تو انگلش کی بائبل میں لکھا ہے کہ جیزس لوڈ ہم، یسوع نے اس سے پیار کیا، اس کو جپھی ڈالی ہے ایسے، مطلب اس کی گردن میں بازو ایسے ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ جب ایسا کسی سے کرتے ہیں، ایسا پیار گلے لگاتے ہیں، تو بازو میں لے لیتے اس شخص کو، کہتے ہیں اٹھ یار اٹھ، تو اس پر ترس آیا ہے نا، یہاں پر لکھا ہے یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا، مطلب اسے پیار آیا، مطلب اس کو بازو میں لیا۔ کیسے پیار کا آپ اظہار کر سکتے ہیں؟ اس کو بازو میں لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے۔ جب یسوع کی آنکھیں آپ کی آنکھوں سے دو چار ہوں گی نا، تو یسوع کی آنکھیں جو ایکس رے سے بھی زیادہ گہری ہیں، ایکس رے میں سارا نظر آ جاتا نا آپ کا اندر کیا ہے، تو یسوع مسیح کی جو آنکھیں ہیں نا، وہ آپ کا کیا کہتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند و گودے کو جدا کر کے گزر جاتا، دل کے ارادوں خیالوں کو جانچتا ہے۔ اب یسوع مسیح نے جب اس پر نگاہ کی تو یسوع مسیح کو کیا ہوا؟ سب کچھ نظر آ گیا ہے۔ یسوع مسیح کو جانتا تھا،
اب اس کو سب کچھ نظر آ گیا اور بڑے پیار کے ساتھ اس سے کہتا ہے، اس سے کہا ایک بات ہی تجھ میں کمی ہے، ایک بات ہی، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے دے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے کہ سب لوگوں کے لیے یسوع یہی کہتا ہے کہ جا کر اپنا بیچ بوچھ کر سب غریبوں کو دے دو، یہ نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے تھا کیونکہ یہ اس کے اندر ایک کمی تھی۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا سے پیار کرتا ہے، لیکن شاید 1% جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، جس سکیل پر اس کو ہونا چاہیے تو وہ پورا نہیں کر رہا تھا۔ تو خداوند نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ جو شخص ہے، اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ پہلے دوڑا ہوا آیا، سجدہ بھی کیا ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے کہ وہ خدا کے سب حکموں کو مانتا ہے، لیکن جب فیس ٹو فیس کنفرنٹریشن ہوئی ہے، آمنے سامنے بات چیت ہوئی ہے، اور یسوع کی، ہم یسوع کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اکثر میں نے دعاؤں میں سنا ہے، لوگ کہتے ہیں اے خداوند اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر۔ اگر کی بات کیا ہے؟ اگر وہ ہے ہی گنہگار ہیں تو کہہ رہے اگر میں نے گناہ کیا۔ میں اکثر یہ دعائیں اس طرح کی دعائیں سنتا لو، اے خداوند یسوع ہم تیری حضوری میں آتا ہوں، میں نے اگر کوئی آج سارے دن میں باتوں سوچوں، اگر میں نے گناہ کیا، اگر کی بات تو ہے نہیں، میں نے گناہ کیا ہے، مانے اپنے گناہ کو، کیونکہ لکھا ہے یوحنا کے خط میں کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اقرار کرنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، ویسے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کہیں نا کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو پھر معافی نہیں ہے، یہ جو آپ دعا کرتے نا کہ اے خداوند یسوع آج سارے دن میں جہاں بھی باتوں سوچوں میں نے اگر گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، یہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ If we confess our sins, if you and I confess our sins, then we will have the forgiveness. Otherwise کہتے رہیں کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے والی بات ہے۔ یہ شخص بھی جو تھا نا، یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا۔ اگر والی بات، خدا نے کہا تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، میں نہیں جانتا کیونکہ میں آپ کا جج نہیں ہوں۔ آپ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور خدا پاک روح جو ہے وہ آپ کے گناہ پر انگلی رکھے گا۔ What is the finger of God؟ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جو بدروہیں نکالتا ہوں وہ کس کی مدد سے نکالتا ہوں؟ پاک روح کی مدد سے نکالتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ خدا کی the finger of God cast out the demons، کہ وہ جو خدا کی جو انگلی ہے، خدا کی انگلی کیا ہے؟ پاک روح خدا کی انگلی۔ جب پاک روح آتا ہے تو وہ خدا کی انگلی ہے جو آپ پر وہ لگاتار کہتا ہے کہ یہ جو گناہ ہے اس بات کی تجھ میں کمی ہے۔ گو تو دے یکی بھی دے رہا ہے، گو تو لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس بات کی تجھ میں کمی ہے۔
میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، جب یسوع ہم سے ملتا ہے تو وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب ان کے پاک روح کے وسیلہ سے خدا ہمیں علمیت کا کلام دیتا ہے تو ہم ان کے گناہ پر انگلی رکھتے ہیں. ہم نہیں رکھتے، پاک روح رکھتا ہے ان کے گناہ پر انگلی. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں یہ باتیں کرنے والا. اور بعض دفعہ وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہ چھوڑتے ہیں اس گناہ کو تو اس گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کا نقصان ہوگا. اب ایک اور بات کا مجھے پتہ چلا امریکہ میں، یہ میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں پر خدا اتنے موعظے نہیں کرتا جس طرح کے موعظے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتے ہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یا پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں بڑے موعظے ہوتے ہیں میٹنگز میں، لیکن امریکہ کے چرچز میں کوئی موعظے نہیں ہوتے. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یہ کیوں ہے؟ پاکستان میں تھا تو بڑے موعظے ہوا کرتے تھے، افریقہ میں تھا بڑے موعظے ہوا کرتے تھے، اب اتنے موعظے کیوں نہیں ہوتے؟ تو ایک بات کا مجھے انکشاف ہوا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ویل چیئرز پر اور بیمار ہیں، وہ شفا پانا ہی نہیں چاہتے. مجھے اس بات سے بڑا شاک لگا، وہ شفا پانا نہیں چاہتے. میں نے کہا کہ میں کیا آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ کو خداوند یسوع مسیح شفا دے دے؟ تو کہتے نہیں ہم ٹھیک ہیں، ہم ایسے ہی ہیں. ایک عورت کا مجھے بات یاد آئی کہ وہ کہتی ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم انگلینڈ میں جا رہے ہیں مشن ورک کے لیے، تو کہتی ہے آپ میرے بیٹے کو بھی ساتھ لے جائیں. ہم نے کہا ضرور، ہم آپ کے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے انگلینڈ میں. تو لیکن کہتی ہے میرا بیٹا جو نا ویل چیئر پر ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں گے تو آپ کا بیٹا جو نا شفا پا جائے گا، ویل چیئر سے باہر آ جائے گا. نہیں، کہتی نہیں آپ نے یہ دعا نہیں کرنی کہ میرا بیٹا جو ویل چیئر سے اٹھ جائے. میں نے کہا یہ کیسا بڑا ڈرامے کی بات ہے. اب میں اس کے بارے میں بڑی شش و پنج میں تھا کہ یہ لوگ کیوں شفا نہیں پانا چاہتے. تو مجھے پتا چلا کہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملتے ہیں کہ یہ جب تک ویل چیئر پر ہیں، جب تک بیمار ہیں، جب تک معذور ہیں، تو ان کو پیسے ملتے جاتے ہیں اور اس لیے یہ شفا نہیں پانا چاہتے. اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے، تو اس لیے یہ ان پیسوں کو چھوڑ نہیں سکتے. اس شخص کو بھی ہمیشہ کی زندگی اس لیے نہ ملی کیونکہ وہ اس بات کو جس سے وہ پیار کرتا تھا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اور جو کوئی شخص یسوع کے پیچھے آنا چاہتا ہے اس کو سب کچھ چھوڑنا ہے. اگر وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نا تو ہمیشہ کی زندگی نہیں مل سکتی. اور اگر آپ سب کچھ یسوع کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ یہ بھی نہ کہیں کہ میں یسوع مسیح سے اپنے ساتھ دل جان عقل طاقت سے پیار کرتا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا امتحان ہوگا. یہ نہیں کہ یسوع مسیح آپ کو معاف کر رہا ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھاتے جائیں تو اسی حالت میں رہیں. ایک دن آپ کو چننا پڑے گا کہ آپ کس کو چنتے ہیں، یسوع مسیح کو چنتے ہیں یا اس دنیا کو چنتے ہیں، اور پھر اس وقت معافی نہیں ہوگی. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، جب تک آپ کے پاس یسوع مسیح نے پہاڑی آواز میں کہا جب تک تو مدعی کے ساتھ راہ میں ہے صلح کر لے. اس سے پہلے کہ وہ تجھے عدالت میں لے جائے اور عدالت جو فیصلہ سنایا تجھے جیل میں بند کر دیجئے، اس سے پہلے ہی تو فیصلہ کر لے، تو اس کے ساتھ صلح کر لے. جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی نہ سوچیں کہ اچھا جب میں 80 سال کا ہوں گا تو پھر توبہ کر لوں گا. نہیں، مجھے کیا پتا کہ میں 80 سال کا ہونا یا نہیں ہونا؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ نے 80 سال کا ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اب بھی توبہ کا وقت ہے، اب بھی نجات کا وقت ہے، ابھی قبولیت کا وقت ہے. اس کو ڈیلے نہ کیجئے. جیسے اس شخص کے اندر وہ دوڑتا ہوا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، حکم بھی مانتا ہے، لیکن یسوع نے کہا کہ ایک چیز کی تجھ میں کمی ہے. آج یسوع
آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک چیز کی تجھ میں کمی ہے، اور وہ خدا جانتا ہے، اور پاک روح آپ کو بتا رہا بھی اس کلام کے وسیلہ سے کہ اس چیز کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ حلیم فروتن بن جائیں، خدا ان سے کہیں خدا میں نے گناہ کیا ہے، میں فلاں 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 چیز سے تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم کر۔ یا شاید آپ کے دل میں کسی کے لیے سختی، نفرت، غصہ ہے، تو آپ کہیں کہ خدا میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں، دل سے معاف کرتا ہوں، اس کے لیے برکت چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر، رحم کر۔ جب آپ نے یہ دعائیں کی ہیں تو خدا نے آپ کی دعا کو سنا ہے اور جواب دیا۔ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھے، خداوند آپ کو چھوئے گا بھی، اور اسی وقت یسوع مسیح ناصری کے نام میں کینسر کی ناپاک بری روح چھوڑ ان لوگوں کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں، الرجی کی ناپاک بری روح یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان لوگوں کو چھوڑو اور دور چلے جاؤ۔ خداوند تیری شفا کو، تیری شفا کو، تیری شفا کو ان لوگوں کی زندگیوں میں جاری کرتا ہوں، تو انہیں برکت دے یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ جو فون نمبر اسکرین پر ہے اس کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور بتائیں کہ خداوند نے کیسے بڑے بڑے کام آپ کے لیے کیے ہیں۔ آپ ویڈیو پر بھی اپنی گواہی ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اس ویڈیو کو اس ٹیلی ویژن چینل پر شو کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی گواہی کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خدا آپ کو بہت بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، وی لو یو، آمین۔